औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल लैल, लैल का क्या मतलब है? रात। ठीक है, एक रुकू पर मुश्तमिल ये सूरा है, 21 इसमें आयतें हैं। ये भी मक्की दौर की सूरा है। पहली आयत में वर्ड लैल आ रहा है, उससे इस सूरे का नाम अलामती तौर पर लिया गया है। इसका मजमून सूरे शम्स से बिल्कुल मिलता जुलता है, जैसे कि दो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, मतलब दो रास्ते बता दिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। और फिर इससे पहले हमने पढ़ा घाटी उबूर करना। तो ये सारे ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स हैं। तो ये और सूर्य शम्स और सूर्य लैल वैसे भी जोड़े में है। शम्स और लैल मतलब शम्स की वजह से जैसे दिन होता है और लैल रात, उस हिसाब से भी वैसी ही बिल्कुल जैसे कस्मों से वो शुरू हुई थी, ये भी कस्मों से शुरू हो रही है। जिस तरह से दो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक अल्लाह ने उसमें बताई, इसमें भी दो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सूर्य शम्स और सूर्य लैल दोनों मिलकर एक सूरा है। ठीक है, तो शम्स और लैल ऐसी हैं जैसे कि दोनों एक दूसरे की तफसीर हो। इसका मजमून जिंदगी के दो मुख्तलिफ रास्तों के फर्क के बारे में बयान किया गया है, यानी कि जो खैर का रास्ता है और जो शर का रास्ता है। फाजिर फुजूर और तकवा दोनों रास्तों को यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। उसके अलावा पहले हिस्से में सबसे पहले ये बता दिया गया है कि नौए इंसानी के अफराद, अक़वाम और गिरोह दुनिया में जो भी कोशिशें करते हैं, जो भी अमल करते हैं, वो अलग अलग है। हर इंसान की कोशिश मुख्तलिफ है और जैसी कोशिश होगी उसके मुताबिक उसका क्या होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, और दूसरा इसके बाद कुरान करीम के मुख्तसर सूरतों के आम अंदाज बयान के मुताबिक तीन अखलाकी खुसूसियत, यानी एक नेक वक्त की तीन अखलाकी खुसूसियत बयान की गई हैं, और उसी के बरअक्स एक बदबख्त की खुसूसियत बयान की गई हैं कि जो इन अखलाकी खुसूसियत को अपना लेगा तो वो अत्क़ा, बहुत ज्यादा मुत्तकी हो जाएगा। और जिसने मतलब उसके बरअक्स खुसूसियत अपना ली तो वो अशक़ा, बदतरीन शख्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो कैरेक्टर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो शुरू हम कर लेते हैं इंशाल्लाह। इसका ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, सेम वही इंट्रोडक्शन है जो कि हमने सूरे शम्स में देखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। वल्लैलि इज़ा यग़शा, वा यहाँ पर कसमियाँ है क्योंकि लैल के नीचे कसरा आ रहा है, जेर आ रही है। कसम है लैल की, कसम है रात की। इज़ा जब, यग़शा या वो गशा छा जाए या ढांप ले, यानी सारी दुनिया को, सारी चीजों पर छा जाती है या सबको ढांप लेती है। कसम है रात की जबकि वो छा जाए। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रात की कसम खाई है। बंदों को ऐसे नहीं कसमें खाना है कि रात की कसम, दिन की कसम हम नहीं खा सकते। अल्लाह ने हमें अगर बहुत नेसेसिटीज हो जाए, बहुत अगर जरूरत पड़ती है और इंसानों को किसी मामले पर कसम खानी पड़ जाए, किसी बात की गवाही देनी पड़ जाए, तो वो सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे जिस किसकी कसम खाए, वो उसकी चीजें हैं। और कसमें क्यों खाई जाती है? हाँ, एक तो यकीन दिलाने के लिए, और दूसरी बात ये कि उस चीज की इम्पोर्टेंस भी पता चलती है। जब अल्लाह किसी चीज की कसम खा ले तो उसकी अहमियत पता चलती है। और तीसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस चीज को गवाह भी बना देते हैं, मतलब मामलात पर उस चीज को गवाह बना देते हैं। ये सारी चीजें जो आज हमें बेजान दिखाई दे रही है ना, ये सब भी क्या बनने वाली है, कयामत के दिन गवाही देने वाली है। ठीक है, तो अल्लाह इन तमाम चीजों की कस्में खाकर एक तो गवाह बना रहे हैं, दूसरी ये इतनी बड़ी बड़ी और इतनी अहम चीजें हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जरिए से इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि कितनी अहमियत की हामिल है ये चीजें। और साथ में जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीन, बात में वजन और जोर पैदा करने के लिए, हालांकि अल्लाह कहे और अल्लाह कह दे तो काफी है, क्योंकि कहने वाला अल्लाह के, इससे ज्यादा जोर और इससे ज्यादा ताकीद की बात ही क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी अल्लाह कसम के जरिए से क्या करते हैं, बात को और ज्यादा हैवी वेटेज कर देते हैं। वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की, इज़ा जब, यग़शा या वो गशा छा जाए या ढांप ले, सारी दुनिया को क्या करती है, ढांप लेती है, उस पर छा जाती है। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, वन्नहारी व कसम है अन्नहार, दिन की। तो यहाँ पर भी वाव कसमिया है, कसम है नहार की, दिन की। इज़ा जब, तजल्ला ता वो जली, जाहिर हो जाए, रोशन हो जाए। अपोजिट कस्में हैं लैल और नहार, दिन और रात की कस्में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाई कि रात जबकि छा जाए और दिन जबकि वो रोशन हो जाए। वमा खलक़ज़ ज़करा वल उन्सा, व और
ما جو خلقا اس نے پیدا کیا الذکرا نر والانثى اور مادہ یعنی مرد اور عورت پیدا کیے. اللہ رب العزت نے جس طریقے سے رات اور دن کو کیسا پیدا کیا ہے اپوزٹ، ویسے ہی تضاد ہے ہاں نر اور مادہ میں. انسان کے اندر جو عورت ہے اور مرد ہے اس کے اندر بھی کیا ہے اپوزٹ تضاد ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں تضاد میں تو پیدا کی ہیں، یعنی اپوزٹ تو پیدا کی ہیں، لیکن ان دونوں ہی کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے بالکل کاٹ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نظام دنیا چلا رہے ہیں. یہ رات ہے اور دن ہے، یہ دونوں ساتھ میں ملتے ہیں تبھی جا کے رات اور دن کا پھیر چلتا ہے. یہ نر ہے اور مادہ ہے، اسی وجہ سے یہ دنیا کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے تو اپوزٹ لیکن ایک دوسرے کے لیے کیا ہے موافقت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کرتے ہیں. تو یعنی جو چیزیں اس میں نہیں ہے وہ اس میں ہوتی ہیں، اور جو اس میں نہیں ہے نر میں وہ مادہ میں ہوتی ہیں، اور یہ دونوں مل کر کیا کر رہے ہیں نظام دنیا کو مکمل کرواتے ہیں. اسی طرح رات دن کا بھی معاملہ ہے. انا سیاکم سایاکم لشتا، انا بے شک سعی سین عین یا سعی کوشش کم تم سب کی، بے شک تم سب کی کوشش لشتا لا یقیناً شین تا تا شتا مختلف ہے. تم سب کی کوشش ایک دم ڈائیورس ہے، مختلف ہے. ہر انسان کی کوشش مختلف ہوتی ہے، جیسے کہ نر مادہ مختلف ہے ویسے ہر انسان کی کوشش بھی مختلف ہے. کوئی کسی فیلڈ میں کوششیں کر رہا ہے، کوئی کسی ایرینا میں کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے محور پر اپنی کیپیسٹی کے مطابق کوششیں کر رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا بے شک تم سب کی کوششیں کیسی ہیں مختلف ہیں. کوئی ذہنی کوشش کر رہا ہے، کوئی جسمانی کوشش کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے جان توڑ محنتیں کرتا ہے کسی اور. ہم نے جیسے پڑھا تھا عاملۃ ناصبہ، کیسے کیا کر رہا ہے اس نے انتھک محنتیں کر دی لیکن سمت غلط تھی، ہے نا. جیسے ہم نے راہب کے بارے میں دیکھا تھا، وہ جو ان کے جو پوپس ہوتے ہیں سوری جو فادرز ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ رہبانیت اختیار کرے ہوئے درویش بن گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کوشش کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل جنت ہیں، لیکن نہیں، وہ غلط ڈائریکشن میں ہیں. تو کوششیں سب کی کیسی ہیں مختلف ہیں. فَأَمَّا مَنْ عَاتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہاں پر 3 کوالٹیز بیان کی ہیں، 3 ایکسٹریم ہائی کوالٹیز بیان کی ہیں جو انسان کو کیا بنا دیتی ہیں بہترین انسان بناتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلی کیا ہے پھر اما رہا وہ من جس نے آتا جس نے عطا کیا، جس نے لوگوں کو عطا کیا، واتقا اور اس نے تقوی اختیار کیا، مطلب وہ اللہ سے ڈرا اور اس نے لوگوں کو عطا کیا. وصدقا بالحسنى اور صدقہ اس نے تصدیق کی، بالحسنى بھلائی کی، اس نے کنفرم کیا، اس نے سچ مان لیا بھلائی کو. پھر رہا وہ جو آتا اس نے عطا کیا یعنی دوسروں کو عطا کیا اور تقوی اختیار کیا، ڈرا. وصدقہ اور اس نے تصدیق کی یعنی کہ اس نے سچ مانا بالحسنى بھلائی کو. اب اس کے اندر اگر اس کی ایکسٹریم کوالٹی کو دیکھا جائے تو وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق، کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو بھی مال، حالانکہ وہ اتنے کوئی رچ اور ایلیٹ کلاس کے نہیں تھے، وہ اتنے سرداروں میں سے نہیں تھے، ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا، لیکن آپ جب بھی دیکھیں گے خرچ کرنے کے معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق پیش ہوا کرتے تھے. آپ جنگ خندق کا معاملہ دیکھ لیں یا کوئی اور سا تبوک کا معاملہ دیکھ لیں، جس بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں تو وہ سب سے آگے تھے عطا کرنے میں. اب یہ کون سا عطا کرنا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دشوار گزار گھاٹی کے بارے میں بتایا تھا، فَقُّ رَقَبَ او اطعام ذی مسغبہ، جب وہ فاقے کے عالم میں ہے تب وہ دینے والا ہے، یعنی جب وہ خود نیڈی ہے تب وہ دینے والا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھیں جو حضرت کیا نام ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آزاد کروایا تھا نا، اور آزاد کروایا تو ان کے والد نے کیا کہا تھا، اے ابو بکر تمہیں سینس نہیں ہے، کس کو تم آزاد کروا رہے ہو؟ کوئی ایسا غلام آزاد کرواتے جس سے کچھ فائدہ بھی ہوتا. حالانکہ ان کے والد بعد میں ایمان لے آئے تھے، اس وقت ایمان والے نہیں تھے، اور تم سپینڈ بھی ویسے کر رہے ہو کہ امیہ جو کہتا جا رہا ہے تم کیا کرتے جا رہے ہو، اتنا دیتے جا رہے ہو. تمہیں مطلب کچھ تو عقل ہونی چاہیے کہ کس قسم کا غلام ہے اور اس کے اوپر کیسا سپینڈ کیا جائے. ان کا معاملہ کچھ الگ تھا، وہ ان لوگوں میں نہیں تھے، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے
کہ میں کچھ اپنی غلامی کروانا، مجھے تو کیا کرنا تھا، ایک آزاد کرنا ہے، تو میں نے تو آزاد کیا ہے ان کو، تو انہوں نے خرید کر آزاد کر دیا. کوئی ان کو اس کے بعد کوئی ملا نہیں ان کو، مطلب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کچھ دینے نہیں والے تھے، نہ ہی ان کا کوئی کام، حالانکہ وہ ان کے آقا بن گئے تھے. جب کوئی غلام خریدتا ہے تو وہ دوسرا خریدنے والا آقا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا آقا ہوں، انہوں نے آزاد کر دیا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے کہ جو عطا کرنے والا ہو ان نیڈ، جب ڈائر نیڈ ہے تبھی بھی وہ دینے کی کیا رکھتا ہے، اپنے اندر کیپیسٹی رکھتا ہے، اپنا اتنا مادہ اتنا ظرف رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کو دینے پر کیا ہے، خوش ہوتا ہے. دوسروں کو دینے سے اس کے دل کو مزید سکون ملتا ہے، اس کو یہ نہیں لگتا کہ میں تو خود مطلب ضرورت مند ہوں تو میں کیسے عطا کر سکتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا جو آتا، خوب عطا کرنے والا، جو آتا، دیکھیں خوب عطا کرنے والا ہو، اور کیا ہے، اتقا، بڑا ہی متقی، بڑا تقوی والا، بڑا ڈرنے والا. حضرت ابو بکر صدیق کا ایگزامپل لے کے ہم آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ یوں تھا کہ وہ زمانے جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، زمانے جاہلیت میں بھی کبھی ان کا رغبت بت پرستی کی طرف نہیں ہوئی. یہ ان کے دل گواہی نہیں دیا کرتا تھا کہ یہ کیسے میرے خدا ہو سکتے ہیں. ہاں کسی اور کو بھی نہیں مانتے تھے لیکن اس کو تو مانا نہیں، بتوں کو نہیں مانا. انہوں نے کبھی جاہلیت کے زمانے میں شراب، مطلب ان کی عقل سلامت تھی، وہ فطرت جو تھی، ایک جبلی ہدایت جو ہوتی ہے، جو نیچر میں ان بلٹ ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر قائم تھے. پھر اللہ رب العزت مزید ایک کوالٹی بیان کرتے ہیں، وَصَدَّقَا بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کر دی انہوں نے بھلائی. یعنی جو اسلام لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق جیسا اسلام کسی نے قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام کی دعوت پیش کی ہے تو ہر بندے نے کچھ نہ کچھ تو مجھ سے کچھ نہ کچھ تو ریزننگ چاہیے کہ بھائی میں کیوں اسلام قبول کروں، مجھے کیا ملے گا اسلام قبول کر کے، یا میں قبول کرتا ہوں تو مجھے جنت ملے گی، دوزخ سے میں بچوں گا، جو بھی کچھ بھی مطلب کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے تھا سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے. جب ان سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے ایک فرشتے وہی لے کر آئے ہیں اور جو بھی کچھ، انہوں نے فوراً کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، لبیک کہتا ہوں، میں ان کی بات کو مانتا ہوں. انہوں نے ایک بھی سوال نہیں کیا. واحد وہ شخصیت ہے تو صدیق اکبر ان کو کہا جاتا ہے. یعنی ایسا سچ ثابت کیا، مطلب سچ کی تصدیق کی، ایسے انہوں نے کنفرم کیا، وہ سب سے بڑے ہیں وہ کنفرمیشن میں. یعنی کہ جب قرآن ان کے سامنے لایا گیا، جب وحی کا ذکر ان کے سامنے کیا گیا، انہوں نے سب سے پہلی تصدیق کی. اور اسی کے برعکس عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ، کبریٰ فیمیل میں سب سے بڑی، انہوں نے تصدیق کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پتا چلا، انہوں نے یہ نہیں کہا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے، کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے ہاں نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، 25 میں ہوا تھا نا نکاح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی 40 میں ملی ہے. تو پہلے سے ہی مطلب آلموسٹ کتنے 15 ایئرز گزر چکے ہیں نا، 15 نا، 15 سال گزر چکے ہیں ساتھ میں. تو حضرت خدیجہ نے تو اور زیادہ سپورٹ کیا. ایون وہ جو میسج ہے اس کو حضرت ورقہ بن نوفل تک لے گئی تھی. تو یہ سارا کیا تھا، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تصدیق کی تھی. کس چیز کی تصدیق کی؟ الحسنہ، جو بھلائی، جو خیر کا معاملہ ہے، یعنی اسلام، دین اسلام کے یہ لوگ کنفرمیشن دینے والے تھے. انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو بڑھ چڑھ کر قبول کیا تھا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہی بات ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں. پھر سین ان قریب، جلد ہی، نون ہم، یسر، یا سین را، یسر یعنی آسان کرنا. پھر ان قریب نون ہم یا وہ یسرا، آسان کر دیں گے ہوں اس کے لیے، للیسرا، آسانی کی راہوں کو، آسانی کی راہوں کو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. اب یہ آسانی کی راہیں کون سی راہیں ہیں؟ جو جنت کو لے جاتی ہیں، وہ راہیں آسانی کی راہیں. دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو جنت کو پہنچانے والا راستہ وہ آسان نہیں ہے، وہ مشکل ترین گھاٹی ہے. ابھی پڑھا نا کیا ہے، وہ عقبہ ہے، مشکل ترین گھاٹی ہے. لیکن ایک بندہ جب اس کی طرف کیا کرتا ہے، بڑھ نکلتا ہے، ایک بندہ جب اس کی طرف نکل پڑتا ہے تو اللہ رب العزت بالآخر اس کے لیے وہ چیز آسان کر دیتا ہے. یعنی شروعات تو کرو،
شروع میں مشکل لگے گا، کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں مشکل ہوتی ہے، پھر آپ کیا کرتے جاتے ہیں، اس چیز میں گزرتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو کیا ہوتا چلا جاتا ہے، آسانی ہوتی چلی جاتی ہے. بچے جب 10th کا پہلی مرتبہ ایکسٹرنل ایگزام دیتے ہیں ان کو بڑا مشکل لگتا ہے، پھر 12 دیتے ہیں تو تھوڑی آسانی لگتی ہے، پھر جب وہ گریجویشن میں ہر 6 مہینے میں ایکسٹرنل ایگزام دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہاؤس ایگزام ہے، کچھ پرابلم نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ شروع کیا تھا تو مشکل تھا، لیکن جب آگے بڑھتے چلے گئے تو کیا کر دیا اللہ رب العزت نے، آسانی کر دی. تو اللہ نے فرمایا جس نے ان 3 کوالٹیز کی کیا کر دی اپنے اندر مطلب اکٹھا کر لیا، اس کا اجماع کر لیا، تو یقیناً پھر اللہ رب العزت بھی کیا کرنے والا ہے، اس کو آسانی کی راہوں کو مزید آسان کر دیں گے. یعنی کہ اللہ رب العزت جنت کی راہوں کو اس کے لیے آسان فرما دیں گے. تو پھر ان قریب نون ہم یسر آسان کر دیں گے اس کے لیے لیسرا آسانی کی راہوں کو. اب اس کے برعکس دوسرا کیریکٹر آ رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. ٹھیک ہے، بالکل اپوزٹ اس کی آیتیں ہیں. دیکھیں یہاں پر کہا آتا پہلے کہ جو جس نے عطا کیا، یہاں پر کیا کہا، اور اما رہا وہ، من جو، بخیلا جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، وستغنا اور وہ بڑا بے پرواہ بن کر رہا. یہاں پر اللہ سے ڈرتا رہا، یہاں پر بے پرواہ رہا. اور رہا وہ شخص جس نے بخل کیا، کنجوسی کی اور ساتھ میں بے پرواہ بن کر رہا، وکذبا اور اس نے جھٹلایا، بالحسنی بھلائی کو. تو سب سے پہلی کوالٹی کیا کہا، آتا کے بالمقابل آ رہا ہے بخل، یعنی بخیل ہے وہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ نہیں کرنا چاہتا، اس کے اندر بخل پنپتا ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے اندر خرچ کرنے کی صلاحیتیں نہ پیدا ہو جائیں، اور جب تک تم مال کی محبتوں کو اپنے دل سے نکال کر کہیں پھینک نہ دو، اور جب تک کہ تم اپنے جانوں پر دوسروں کو ترجیح دینا نہ شروع کر دو. یہ ہے نا حدیث کا مفہوم کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو تمہارا ایمان پراپر ہے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے لیے اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں اور جب کسی دوسرے کو دینا ہوتا ہے تو پھر معاملہ ہمارا کچھ اور ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو پتا چل جائے گا یہ مارکیٹ والوں کی سوچ ایسی کیسے ڈیولپ ہو گئی، یہ ہم نے کروائی ہے. آپ سے وہ پوچھیں گے آپ کو اپنے یوز کے لیے چاہیے یا کسی کو دینا ہے، دیٹ مینس کسی کو دینے والا دکھانا ہے تو میں دکھاتا ہوں سستا وستا، اور اگر خود کے یوز کے لیے آپ کو چاہیے تو میں دکھاتا ہوں صحیح تھا جو آپ تھوڑا سا ڈیوریبل ہوگا، ذرا اچھا وقت تک چل جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے، اس مارکیٹ میں اس سیلر کو بھی پتا ہے کہ لینے والے جب آتے ہیں تو دوسروں کو جب دینے کی بات آتی ہے تو اس میں کم ترین مال کو سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ کوالٹی میں کم ہو، کوانٹٹی میں کم ہو، اور جب اپنے لیے لیتے ہیں تو بہترین مال کو کیا کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں. اور یہی بات تو تھی نا، میزان میں کمی ناپ تول میں کمی، یہی بات تھی نا کہ جب لیتے ہو تو تول کر برابر لیتے ہو اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کمی کیا کر جاتے ہو، تم اس کے اندر کمی کرنے لگتے ہو. تو اللہ نے فرمایا بخل اس کے اندر ہے، بڑا بخل ہے اس کے اندر، اور کیا ہے، استغنا، بڑا بے پرواہ ہے. یعنی کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، زبان سے اتنے کڑک الفاظ بول دیے کہ کوئی کسی کا کلیجہ چڑ جائے، پھٹ جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کیا لینا دینا، وہ روئے، وہ اپنا سر پھوڑے، میں نے تو کہہ دیا جو کہنا ہے. تو یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں اسلام میں. اللہ نے فرمایا جو خوف رکھتا ہے نا خدا کا، وہ لوگوں کے دلوں کی بھی کیا رکھتا ہے، مطلب نہ لوگوں کی انسلٹ کرتا ہے، نہ لوگوں کو کیا کرتا ہے، ذلیل رسوا کرتا ہے. بھائی 10 کے سامنے اس کو رسوا کر دیا، کسی کو کہیں بات سنا دی، کسی سے چلا کر بات کر دی، کسی کا جواب دینے میں سب سے پہل کر دی. تو اللہ رب العزت کو یہ باتیں نہیں پسند. اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، اگر تم رائٹ سٹینڈ پر بھی ہو، اگر تم صحیح بھی ہو، حق پر بھی ہو، تب بھی آرگیومنٹ کو چھوڑ. یہی ایمان ہے، یہی اخلاص ہے، یہی انسان کا دین ہے، اور یہی نیکی کی حلاوت کہ اگر وہ حق پر بھی ہے تو کیا کر دے، جھگڑے کو چھوڑ دے. اللہ رب العزت اس کے طرف سے وہ معاملہ خود سارٹ کر دیں گے. اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ہاں جنت میں ایک بیچو بیچ نا، آئی تھنک مکان جنت کے درمیان، آئی تھنک نا جنت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے لیے گھر کا وعدہ کیا. تو سوچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں
کہ جس نے حق پر ہوتے حق بجانب ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا اس کے لیے جنت ہے. تو اللہ رب العزت تو یہ کرنے پر قادر ہے, اور وہ کیا بنا پڑا ہے, وہ بے پرواہ بنا پڑا ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو تکلیف پہنچانے سے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لیے کوئی سامنے تڑپتا رہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے پاس مال ہے لیکن میں کسی کی غربت میں اس کے لیے کام آ جاؤں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے گھر کے بچوں میں کہیں کوئی مطلب رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے اور میں اس کو کھلانے پر یا یتیموں کی کوئی شفقت کرنے پر بھی وہ کیا ہے, بخل رکھتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اتنا بے پرواہ ہے, اس کو نہیں فرق پڑتا کسی بھی معاملے سے, نہ اس کو حقوق اللہ سے فرق پڑتا ہے نہ حقوق العباد سے. تو اللہ نے فرمایا پہلے تو بخل کرتا ہے, دوسری بات بے پرواہ بنا ہوا ہے, اس کو خبر ہی نہیں کہ اس کے اوپر اس کا رب بھی ہے جو کہ کیا ہے اس سے بھی زیادہ بے پرواہ ہے. اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ چاہے تو ایک کن پر کیا کر دے, اس کا معاملہ تباہ وہ برباد کر کے رکھ دے. لیکن اللہ رب العزت بھی ڈھیل دیے جاتا ہے, مہلت دیے جاتا ہے, کر لو, تم بد زبانی کرنا ہے کر لو, بد اخلاقیاں کرنا ہے کر لو, جو جس کو تکلیف پہنچانی ہے پہنچا لو, ایک ہی بار میں معاملہ تمہارا درست کروں گا. تو اللہ نے فرمایا بڑا بے پرواہ بن کر پھرتا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور اس نے جھٹلا دیا کس کو, حق کو جھٹلا دیا, بھلائی کو جھٹلا دیا. تو یہ کیسا حق کو جھٹلانے والا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کے سامنے, اب اس کا بدترین اگزامپل کون سا ہے, کون ہو سکتا ہے, یہاں پر تو ابو بکر ہیں, ابو لہب ہے. ابو لہب جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے, اللہ رب العزت نے ایک واحد شخصیت جس کا نام لے کر اس کے اوپر لعنت ملامت کی ہے, وہ ہے ابو لہب. اور ابو جہل تو پھر بھی ایک تھوڑا سا اس کا معاملہ یوں تھا کہ وہ اتنا شقی اور اتنا بدبخت نہیں تھا. ابو جہل بھی تھا لیکن اتنا بدبخت نہیں تھا جتنا ابو لہب تھا, کہ اللہ رب العزت قرآن میں اس کی وعید, قرآن میں اس کے لیے لعنتیں ملامتیں کر دے. ابو جہل کا تو یوں معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعا اس کے حق میں قبول ہو جاتی تو یہ حضرت عمر کی جگہ ہوتا. تو سوچے کچھ تول کر بولا ہوگا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ تو کوالٹیز ہوں گی نا اس کے اندر, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو کیا کر رہے ہیں کہ یا رب یا تو ابو جہل کو کروا دے, اسلام دے دے, یا حضرت عمر کو دے دے, عمرو بن حشام یا عمر کو دے دے, ان دونوں عمر ہیں, ان میں سے کسی ایک عمر کو کیا کر دے, ایمان بشرف اسلام کر دے. اللہ رب العزت نے حضرت عمر میں کچھ 10-20% زیادہ خیر تھی تو شاید وہ زیادہ ہو گئے, لیکن خیر دونوں میں کچھ نہ کچھ ہوگی. جب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی دعا کی تھی, ہاں وہ مانتا تھا, وہ کہتا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں, حق بجانب ہے, یہ تو میں بھی تصدیق کرتا ہوں, لیکن میں مان نہیں سکتا. کیوں نہیں مان سکتا, کیونکہ ہمارے اور ان کا قبیلہ بالکل برابر چل رہا تھا, یعنی ہم کندھے سے کندھے ملا کر چل رہے تھے. وہ کیا کرتے تھے, سکایا رفادہ کا کام کرتے, ہم بھی کرتے, وہ مہمان نوازیاں کرتے, ہم بھی کرتے, وہ لوگوں کو پانی پلاتے, ہم بھی پلاتے, وہ لوگوں کی خاطر تواضع کرتے, ہم بھی کرتے. دونوں معاملے میں تو ہم برابر چل رہے تھے, مال میں, پراپرٹی میں, جا میں, وجہ میں, سرداریوں میں. اب نبی کہاں سے لائے ہم, قریش کے پاس تو نبی آ گئے نا, ہم نبی کہاں سے لائے, تو اس لیے ہم نہیں مان سکتے. اگر مان لیا تو ہم تو پھر ان کے انڈر آ گئے نا, انڈر نہیں آ سکتے ہم, کیونکہ ہم برابر چل رہے تھے. مانتا تھا, وہ بار بار کہتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں, لیکن میں نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ رب العزت نے, اس کا یہ مطلب نہیں ابو جہل کو کوئی سزا نہیں ہوگی, سزا تو ہوگی کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رہا. یہاں پر جو بدترین شخص میں سے جو بدترین ہے وہ ہے ابو لہب, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کون ہے, چچا. تو اللہ نے فرمایا رہا وہ شخص جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور جھٹلا دیا خیر کو, بھلائی کو. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, اس کا کیا انجام ہے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, پھر سین ان قریب جلد ہی, نون ہم یسر آسان کر دیں گے اس کے لیے, للعسرا مشکل کے راستے کو, جو تنگی کا راستہ ہے, مشکل کا راستہ ہے, اس کو آسان کر دیں گے. مشکل کے راستے کو آسان کر دینا یعنی جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے, یعنی کہ وہ چل نکلا ہے اللہ رب العزت کے خلاف, چل نکلا ہے اللہ رب العزت کے دین کے خلاف. تو جس نے دین کے خلاف راستہ چن لیا
وہ چن تو لیا ہے اس نے, اللہ رب العزت نے دیکھا کہ یہ خیر کی طرف نہیں شر کی طرف جانا چاہتا ہے, تو اللہ بھی شر کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. جو خیر کے راستے پر چلے گا, دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 7 میں, تو اللہ اس کو خیر کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. جو شر کا راستہ چنتا ہے اللہ اس کے لیے شر کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم چنتے کیا ہو. تم اگر اللہ کے خلاف چلنا چاہتے ہو تو اللہ پھر کیا کرے گا, چلو خلاف چلو, میں تمہارے لیے اور مدد بھیجتا ہوں, اور تم آسانی سے یہ کام کرو اور نافرمانیاں کرتے پھرو. اور جب کوئی بندہ خیر کا راستہ چن لیتا ہے تو اللہ بھی پھر اور مدد بھیجتے ہیں کہ چلو تم اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہو, اللہ تمہارے پاس اور تیزی سے بڑھنا چاہتا ہے. تم اللہ سے دور ہونا چاہتے ہو, اللہ تم سے بھی زیادہ تیزی سے تم سے کیا ہو جائے گا, دور ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا پھر ان قریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے, للعسرا, عین سین را, عسر مشکل کے راستے کو, تنگی کا راستہ ان کے لیے کیا کر دیں گے, آسان کر دیں گے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی, اور ماں نہیں, یا وہ غنی کرے گا, فائدہ دے گا, کام آئے گا, اور نہیں وہ فائدہ دے گا, عنہ اس کو, مالہ اس کا مال, اذا جب, تردہ وہ گرے گا, تا وہ ردہ جب وہ گرے گا تو کیا ہوگا, اس کا مال اس کو کہاں گرے گا, قبر میں گرے گا. جہنم نیچے ہے نا, ہاں قبر میں رکھتے ہیں ہم لوگ, گراتے نہیں ہے نا, قبر میں ہم لوگ رکھ دیتے ہیں, لیکن جہنم میں پھینکا جاتا ہے. جہنم میں ان کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ جاؤ آپ کو بہت فرشتے لے کر جا رہے, نہیں, اوپر سے اٹھا کے پھینکا جائے گا, جس طریقے سے مطلب کیونکہ جانا نہیں چاہ رہے ہوں گے نا, تو اللہ رب العزت کیا کریں گے, دھکا دو, ختم کرو معاملہ ان کا, اور ان کو اوپر سے پھینکا جائے گا. تو اور جہنم کو اتنی ایسی 4-5 فیٹ کی گہرائی میں نہیں ہے, کئی میلوں کی گہرائی میں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے نا, اور زور سے آواز آئی, دھماکہ ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے انکوائر کیا. دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا صحابہ کرام کو وہ مطلب ان کے کان حق کی طرف کتنے کھل چکے تھے, اور وہ دیکھنے والے اور حق کو سننے والے کتنے تھے کہ ان لوگوں کو بھی وہ آواز سنائی دی. ہمیں سنائی دیتی ہے کیا, جہنم میں کچھ گر پٹک رہا ہے, کچھ نہیں پتا چلتا نا, ان کو وہ سنائی دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کیسی آواز تھی, تو کہا یہ کئی سال پہلے مطلب جہنم میں ایک پتھر گرا تھا, آج جا کر یہ اس کی تہ پر پہنچا ہے. تو سوچے جب وہ گرے گا اور جب وہ اس کی تہ تک پہنچے گا, تب اس کے پہنچنے تک ہی اس کا حال برا ہو چکا ہوگا, کیونکہ وہ پہنچنے والا راستہ بھی کوئی خیر والا راستہ نہیں ہے. چاروں طرف سے تو جہنم ہے نا, نار موصدا, جو ڈھک دی گئی ہے, باندھ دی گئی ہے, وہ آگ جس کا کوک لگا کر بند کر دیا گیا ہے, کہ ہر طریقے سے کیا ہو, اوپر بھی چڑھنا چاہے تو اس کو دھکا دے کر اندر کر دیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اور نہیں وہ کام آئے گا, عنہ اس کو, مالہ اس کا مال, اذا جب تردہ وہ کیا ہوگا, یا جب وہ اس میں گرایا جائے گا, وہ جب جہنم میں گرے گا. انا علینا للہدا, انا بے شک, علا پر, نہ, ہم پر ہی, اللہ یقیناً, الہدا ہم ہی پر ہدایت دینا, یعنی ہدایت کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے. ہدایت اللہ رب العزت نے ذمہ داری کیوں لی ہے, اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری ہم پر کیوں نہیں ڈالی, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا بار بار, وما علینا الا البلاغ, اور پھر بار بار کیا کہتے ہیں, آپ کیا ہیں, نذیر مبین, آپ کیا ہیں, آپ کا کام کیا ہے, الا البلاغ, سوائے پہنچانے کے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کا بہت 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 بڑا احسان ہے, کیونکہ ہم جو ہے لوگوں کو ہدایت کی طرف لا نہیں سکتے. دیکھیں آپ کتنی نصیحتیں لوگوں کو کرتے ہوں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ہر نصیحت مان لی جاتی ہے, نہیں مانی جاتی. 100 میں سے کوئی ایک بندہ ہوگا جو آپ کی بات کو مان لے گا, کیونکہ بچے ہی آپ آج نصیحت نہیں مان رہے والدین کی, تو پھر ہم غیروں کی تو بات ہی سائیڈ میں رکھیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہدایت کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے, اور یہ تم کو نہیں دی, کیونکہ تم دل کے معاملات سے واقف نہیں. ہدایت اس کو دی جائے گی جس کا دل آمادہ ہے ہدایت کی طرف, اور تم نہیں جانتے کہ کس کا دل آمادہ ہے. ظاہری طور پر بہت بڑا کوئی دکھنے والا مولانا ہو, ظاہری طور پر بہت بڑا وہ ہدایت کی طرف چلنے والا ہو,
لیکن تم نہیں جانتے کہ کتنی اس کے اندر مطلب عبداللہ بن ابی کون تھا؟ رئیس المنافقین ہے نا. کہاں کھڑا ہوتا تھا؟ صف میں پہلی رو میں. جب نماز پڑھی جاتی تھی فرسٹ رو میں کھڑا ہوتا تھا. اور ہم اگر ہدایت دینے والے ہوتے تو عبداللہ بن ابی کو ہدایت دو بھائی، یہ تو کیا ہے، پہلی رو میں آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے اور سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ اس سے بڑا نیک تو کوئی ہے نہیں. اللہ نے کیوں نہیں اس کو ہدایت دی؟ کیونکہ اللہ دلوں کے معاملات سے واقف ہے، ہم نہیں واقف ہیں دلوں کے معاملات سے. اسی لیے نہ ججمنٹ کا پاور اللہ نے ہمیں دیا ہے نہ ہدایت کا. کسی کو نہ جج کرنا ہے، ہم کسی کا حساب کتاب نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے، اور سب کی لسٹ میں ٹک لگا دیا، بچے ہم لاسٹ میں. ہم تو بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں، باقی سب کہاں ہیں؟ وہ اس تلے کی جنت جہنم میں، سب سے نچلی جہنم میں. بہت بڑا منافق ہے وہ، حالانکہ کلمہ پڑھتا ہے وہ، لیکن بہت منافق. ہم جانتے ہیں نا منافقت کے وہ اعلیٰ ترین درجے پر ہے. عبداللہ بن ابی کو بھی ہاتھ پیچھے چھوڑ دیا اس نے. یہ ہم نے اپنے حساب سے ججمنٹ پاس کر رکھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہدایت کا ذمہ میں نے خود لیا ہوا ہے، مجھ پر ہے ہدایت دینا، بے شک ہم پر ہے البتہ ہدایت دینا. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور انا بے شک لنا ہمارے ہی لیے ہے، یعنی ہمارے ہی اختیار میں ہے. کیا؟ لآخرۃ، لا یقیناً، الآخرہ آخرت بھی، والاولی اور جو پہلے آ رہی ہے یعنی دنیا. دنیا اور آخرت سب کا اختیار ہمارے پاس ہے. یعنی دنیا کے بھی ہم خالق مالک ہیں اور آخرت کے بھی ہم خالق مالک ہیں. بے شک ہم ہی پر ہے ہدایت، یقیناً ہدایت دینا بھی، اور بے شک ہمارے ہی لیے ہمارا ہی اختیار ہے یقیناً آخرت اور دنیا پر. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پھر انذرا ڈرا دیا، تو میں نے تم سب کو، پھر خبردار کر دیا میں نے تم سب کو، میں نے آگاہ کر دیا ہے تم سب کو، نارن آگ سے، تلظہ تا وہ لذہ جو بھڑک رہی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ سے میں نے تم سب کو کیا کر دیا؟ وارن کر دیا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے فرما دیا میں تمہیں بار بار اس لیے وارن کر رہا ہوں تاکہ تم بچ جاؤ، کچھ تیاری کر لو اس سے نکلنے کی، اس سے بچ جانے کی. اور میں تم کو کیا کر چکا ہوں؟ وارن کر چکا ہوں. یہی سارے پروف اللہ قیامت کے دن دکھائیں گے. کیوں کرے تھے تم نے میری نافرمانی؟ حالانکہ میں نے تو یہ کہا تھا تمہیں قرآن میں نے تو یہ بھی بتا دیا تھا، میں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ جو جھٹلانے والا ہے اس کا کیا انجام ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کا کیا انجام ہے. میں تو سب کچھ بتا چکا ہوں. اور یہاں پر اللہ نے تو کہا، میں، یعنی فرسٹ پرسن کا سیگا، یعنی اللہ رب العزت نے کس شدت میں یہ بات کہی ہوگی. جب اللہ رب العزت فرسٹ پرسن یوز کرتے ہیں نا، متکلم، یعنی میں کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے میں، تو جب اللہ یا تو سخت غصے میں ہے یا اللہ رب العزت بہت زیادہ بے حد شفقت اور محبت کا پہلو ہے اللہ کا. یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا میں نے آگاہ کیا ہے تم لوگوں کو. اب کل کو قیامت کو کوئی بہانہ نہیں چلنے والا اس سے نجات کا یا اس سے بچنے کا. آج بچنا ہے بچ جاؤ، کل کو نہیں بچ سکتے اگر آج نہیں بچے تو. پھر انذر تو، میں آگاہ کر رہا ہوں، میں وارننگ دے رہا ہوں تم سب کو، نارن ایک آگ کی، تلظہ جو کہ وہ کیسی ہے؟ بھڑکتی ہوئی ہے. نار جو ہے فیمیل ورڈ ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا لظہ لام زوائیں. لظ کا مطلب ہوتا ہے بھڑکنا. لا یصلحا الا الاشقى، لا نہیں، یا وہ، صلا جلے گا، جھلسے گا، ہاں اس میں، اس آگ میں، نارن تلظہ میں کون جھلسے گا؟ الا الاشقى، سوائے الاشقى جو بدترین شخص ہے. اشقى شقی نہیں، اشقى الف بھی لگا دیا، بہت بدترین. اب جیسے کہ یہاں پر کون آ گیا؟ ابو لہب جیسا شخص، وہ کیا ہوگا؟ ایسی آگ میں جھلسے گا. ہاں البتہ نا اللہ رب العزت نے ہمیں کرائٹیریاز بتا دیے ہیں کہ اگر تم یہاں سے نکل کر باہر آ جاؤ. پچھلی صورتوں میں تو اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان کی تھی وہ تو ایک منیمم کرائٹیریا ہے کہ یہ کر لو، اسپینڈ کرو اور خرچ کرو. اب یہاں پر جو آ رہی ہیں باتیں وہ کیسی ہیں؟ جو بالکل ہائی کوالٹی کے، مطلب آپ اپنا پروفائل بڑا مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام صورتوں میں وہ باتیں آ رہی ہیں. ہم جو سورہ بقرہ سے لے کر جو جز نمبر 29 تک پڑھتے آئے ہیں وہ کیسی ہیں؟ ایک ایوریج مسلم بننے کی. خرچ کرو، زکوٰۃ دے دو، نماز پڑھ لو. یہاں پر اللہ رب العزت ایسی باتوں کا بیان کر رہے ہیں جس میں اپنی نفس کو ہرا کر کام کرنا ہے. یہاں پر اپنے آپ کی نفس کو کیا کرنا ہے؟
کنٹرول کرتے ہوئے دوسروں پر خرچ کرنا ہے، اپنے ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا ہے، تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی اتنا بڑا مسلمان نہیں بن سکتا۔ یہ لیول پر صحابہ کرام پہنچ چکے۔ کس لیول پر؟ یہ جو آگے آ رہا ہے اتقوا والا۔ اور اسی کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اشقا اللہ نے یوں کہا کہ ہم نے تمہیں ہر قسم کی ہدایت دے دی، پھر جو نبی کے ہوتے ہوئے بھی نافرمانی کر جائے اس سے بڑا بدبخت وہ بھی کون سکتا ہے؟ یعنی کہ تمہارے پاس کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے پاس ان کا میسج ہے، تمہارے پاس ان کی سنتیں موجود۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے درمیان تو ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سننا ہے، ہمارے پاس اللہ رب العزت نے وہ سارا مواد انٹیکٹ رکھ کر حفاظت کے ساتھ وہ پورا پہنچا دیا ہے۔ تو ہم بھی یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس نبی نہیں ہے، ہمارے پاس نبی کی پوری ٹیچنگز موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے، بدبخت ترین شخص وہ ہے جس نے نبی کے ہوتے ہوئے بھی تصدیق نہ کی، جس نے نبی کے ہوتے ہوئے بھی بے پرواہی دکھائی، جس نے نبی کے ہوتے ہوئے بھی بخل کیا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی ہی بھڑکتی آگ میں وہ سب جلنے والے ہیں جو بدترین لوگ ہیں، نہیں جلے گا اس میں سوائے الاشقا جو بدترین بدبخت ہے، الذی کذبا وتولا۔ اور وہ اشقا کون ہے؟ الذی وہ جس نے کذبا جھٹلایا، وتولا اور اس نے منہ پھیر لیا، یعنی اعراض کیا حق سے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور سا ان قریب یا وہ جنبا جس نے بچا لیا، ہاں اسے الاتقا نہیں سوری پیش اور زبر ہے نا پیسے میں، اور وا اور سا ان قریب یا وہ جنبا بچا لیا جائے گا، ہاں اس سے، کس سے؟ اس تلزہ سے، اس نارن تلزہ بھڑکتی ہوئی آنکھ سے وہ بچا لیا جائے گا جو اتقا ہے، نیکیوں میں تقوی کے لیول میں سب سے متقی ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے ابھی اگزامپل لیا حضرت ابو بکر صدیق، اور معراج انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتقا کی سب سے ٹاپ موسٹ لیول پر معراج پر، یعنی دا کلائمیکس آف کریشن میں بھی کلائمیکس ہے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ساری مخلوقات میں، مخلوقات اگر دیکھی جائیں اشرف المخلوقات انسان ہے، اور انسانوں میں بھی سب سے اشرف ترین افضل ترین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا ان قریب وہ اجتناب کرا دیا، بچا لیا جائے گا اس سے، اس آگ سے، اس بھڑکتی ہوئی تلزہ سے، الاتقا جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں۔ الذی وہ تقوی والا کون ہے؟ الذی وہ جو یؤتی مالہ یتزکا یا وہ عطا کرتا ہے، مالہ اس کا مال، یتزکا کہ یا وہ تزکا کے وہ پاک ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں نا وائٹ کرو اپنے مال کو، کیسے وائٹ ہوتا ہے؟ یہاں پر ٹیکس پے کر کے، یا تو کسی نہ کسی ادھر ادھر کسی اور کے نام پہ کر کے۔ جو لوگ زیادہ اوور سمارٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا مال کسی اور کے نام پر کر دیتے ہیں ٹرانسفر، تاکہ میرا مال وائٹ ہو جائے، ہے نا۔ ہم اسلام میں، شریعت میں مال کو وائٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے لوگوں پر اسپینڈ کرو، ناٹ جسٹ زکات۔ زکات کی بات نہیں آ رہی ہے اس میں اللہ رب العزت نے آپشنل چیریٹیز کی بات کی ہے، وہ مال جو کہ زکات کے علاوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال ہوا ہی نہیں کرتا تھا کہ زکات ان پر لازم ہوا تھا کبھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 52 کلو سونا، 52 تولے سونا، یا جو بھی تھا، سوری چاندی 7.5 تولہ سونا، ایسا کچھ آپ نے سنا نہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی، کہا جاتا ہے حضرت عائشہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز تھیں، وہ کیا ہوتا تھا کہ اگر ان کے پاس غنیمت بھی جمع ہوتا تھا یا خیر جو بھی جمع ہوتا تھا مال، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سامنے رکھتے تھے، اس کو سب میں تقسیم کرتے تھے، ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ میں اپنے لیے ایک رکھ لوں یا کل کے لیے یا پرسوں کے لیے، یوں بھی کھانا ہے اور یوں بھی کھانا ہے، تو نہیں، ان کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مال عطا کرتے ہیں، کس لیے مال عطا کرتے ہیں؟ وہ اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اس کی محبت سے، مال کی محبت کو دل سے زائل کرنا چاہتے ہیں، مال کی محبت کو دل سے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا
وہ جو عطا کرتا ہے اپنا مال تاکہ اس کا کیا ہو جائے, اس مال کا بھی تزکیہ ہو جائے اور اس کے نفس کا بھی تزکیہ ہو جائے, وہ مال بھی پاک ہو جاتا ہے, وہ مال اس کے لیے پھر ازدہا بن کے گلے میں نہیں لپٹنے والا, اور ساتھ ساتھ اس کا دل جو ہے اس سے مال کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اتقوا میں سب سے پہلی کوالٹی دیکھیں, یہ نہیں کہا کہ بہت نماز پڑھتا ہے, سجدے میں پڑا رہتا ہے, کیا کہا جا رہا ہے, جو کہ حقوق العباد کو سمجھنے والا ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ مطلب اللہ جب بھی یہاں پر یہ جو سورے ہیں, جتنی بھی مکی سورے ہیں اور جو انیشیل دور کی سورے ہیں, اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حقوق سے زیادہ بندوں کے حقوق پر فوکس کیا اور پہلے فوکس کیا ہے. عبادتوں کی بات بعد میں آ رہی ہے اور حقوق العباد کی بات پہلے آ رہی ہے اور عبادتیں بعد میں آ رہی ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے اتقوا کی کوالٹی میں یہ بیان کیا گیا کہ جو اپنا مال خرچ کرنے کی کیا رکھتا ہے, ضرف رکھتا ہے, وہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے اور اپنے دل کا بھی تزکیہ کرتا ہے. چلیں ریپیٹ کریں, آدھا ریپیٹ کیجیے گا, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 19. وما لأحد عنده من نعمت تجزا, اور ما نہیں لأحد کسی ایک کے لیے بھی, کسی ایک کی بھی, عنده اس کے پاس, من نعمتن کوئی نعمت یا کوئی احسان, تجزا تا وہ جزا بدلہ دیا جا رہا ہے, اور نہیں ہے کسی ایک کا بھی اس پر کوئی احسان کہ وہ جس کا بدلہ دے رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر اللہ پچھلی آیت کو اگر کانٹیکٹ میں لے یہ بات کو, الذی یؤتی مالہ یتزکا, وہ شخص جو کہ مال دیتا ہے تاکہ وہ خود کو پاک کر لے, اپنے نفس کا تزکیہ کر لے, اور نہیں ہے اس کے اوپر کسی کا احسان کہ وہ اس کا بدلہ چکا رہا ہے. یعنی اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ مال اس لیے دے رہا ہے کہ وہ کسی کا بدلہ چکا رہا ہے. سیم وہی ایگزامپل آ جاتی ہے یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ ان کو کوئی احسان نہیں کر رہے تھے, نہ کوئی ان کو حضرت بلال کا کوئی احسان چکانا تھا کہ بھائی میرے اوپر کچھ ان کا فیور تھا یا کبھی انہوں نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا تو میں اس کا بدلہ چکا دوں مال ان کے اوپر خرچ کر کے. نہیں, اللہ فرما رہے ہیں وہ اس لیے نہیں خرچ کر رہا ہے کہ کسی ایک پر بھی وہ اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ کسی کی نعمت اس کے گلے پڑی ہوئی ہے یا کسی کا احسان اس کے گلے پڑا ہوا ہے, بلکہ وہ اس کو چکانا چاہتا ہے, وہ اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے. وما, اور نہیں لأحد کسی ایک کے لیے یا کسی ایک کا بھی, عنده اس کے پاس ہے, من نعمت کوئی احسان, تو جزا کہ وہ بدلہ دیا جا رہا ہے, یعنی اس کا بدلہ وہ دے رہا ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے کلیئر کر دیا کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ یا ویسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ بھائی میرے ساتھ کسی نے کر دیا تو میں نے بھی کر دیا. تو یہاں پر اللہ رب العزت ابھی اتقوا کی بات کر رہے ہیں نا, یہاں پر کوئی عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, متقیوں کے بھی اعلیٰ ترین لیول پر جو فائز ہو چکے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو وہ جب مال خرچ کرتے ہیں, ہم نے اس سے پہلے سورہ میں پڑھا تھا کہ وہ جب مال دیتے ہیں, جب وہ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کھلاتے کہ وہ ان کا احسان چکائیں یا ان کو کوئی تھینک یو بھی بول کر جائے, لا مشکورہ, نہ ہی ان کو شکر گزاری چاہیے, وہ تو اس لیے کھلاتے ہیں کہ وہ تو اپنے رب کا دیدار چاہتے. سیم تھنگ یہاں پر اللہ نے فرمایا, اور نہیں ہے کسی ایک کا بھی اس پر کوئی احسان کہ وہ جس کا بدلہ دیا جائے, ابتغاء, سوائے یہ کیا چاہتا ہے, وہ ابتغاء چاہتا ہے, سوائے یہ کہ وہ چاہتا ہے وجہ ربہ العالی, وجہ چہرہ یعنی کہ دیدار, رب ہی اپنے رب کا, العالی جو بہت بلند و بالا ہے, بڑا اعلیٰ ہے, بہت برتر ہے, سوائے چاہتا ہے وہ تلاش کرنے کے لیے وجہ ربہ العالی, بلند و بالا اس کا جو رب ہے اس کے بلند و بالا رب کا دیدار وہ چاہتا ہے, اسی لیے وہ کیا کر رہا ہے, اسپینڈ کر رہا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی جو عمل ہے, اس کا جو بھی لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے وہ بے غرض ہے, بے لوس ہے, انکنڈیشنل ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا کسی کے اوپر احسان ہے وہ اس کا چکا رہا ہے احسان, یا کسی نے اس کے اوپر کوئی فیور کیا تھا جس کو کیا کرنا ہے, اس کو کسی ذریعے سے, وہ مال کے ذریعے سے اس چیز کو کمپنسیٹ کر دے, تو وہ کوئی کمپنسیٹ نہیں کر رہا, بلکہ وہ کیا کر رہا ہے, اپنے رب کا دیدار کا متلاشی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا رب کیا کر دے, مجھے اپنا دیدار عطا کر دے. جس دن اللہ رب العزت کچھ خاص اسپیسیفک لوگوں کو
اپنا دیدار حشر کے میدان میں بھی دیں گے. یعنی ایک تو ہے جنت میں جو کہ سبھی کو ملے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک وہ ہے جن کو حشر کے میدان میں بھی دیدار ملے گا. تو وہ تو شخص چاہتا ہے کہ مجھے میرے رب کا دیدار کہیں سے مل جائے. تو یعنی کہ جس نے میری تخلیق کی ہے, جو میرا پیدا کرنے والا ہے, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے مجھے کس طرح, کتنی بہترین خلاقی سے بنایا. اللہ رب العزت کی توفیق سے میں نے یہ اسپینڈ کیا, اللہ کی توفیق سے میں نے یہ معاملات حل کیے, اللہ کی توفیق سے یہ میں نے دشوار گزار گھاٹیاں کیا کی, عبور کی. تو وہ اللہ ہے کون جو مجھے توفیق دے رہا ہے؟ مجھے وہ دیکھنا. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اسی تگ و دو میں, اسی جد و جہد میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر رہا ہے, جان بھی لگا رہا ہے, اور اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. یعنی وہ دنیا کے غرض کے لیے نہیں کر رہا, وہ تو آخرت میں کچھ چاہتا ہے. تو وہ جس کا عمل ہے بے غرض, اس کی جزا کچھ اور ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اور وما اندہ نہیں ہے لِأَحَدٍ کسی ایک کے لیے, کسی ایک کا بھی, اندہ اس کے پاس, من نعمتن کوئی نعمت, کوئی احسان, تجزا کہ وہ بدلا دے, یعنی اس کا بدلا دیا جائے, اللہ سوائے ابتغاء چاہنے کو, وجہی ربی تلاش کرنے کو, دیدار یا چہرہ اس کے رب کا. اور وہ رب کیسا ہے؟ بہت بلند و بالا ہے. اس کے بلند و بالا رب کے دیدار کے لیے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ساری کوششیں کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تم یہ چاہتے ہو, وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اور لا یقیناً سوفا ان قریب, یا وہ رضا راضی ہو گیا, راضی ہو جائے گا, ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. اس میں مفسرین نے دونوں ترجمے کیے ہیں, ایک تو بندے کا بھی اور اللہ کا بھی, کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے. ان قریب راضی ہو جائے گا. جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. پھر اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے, اللہ بھی پھر اس کے دل میں اپنے متعلق کیا کرتا ہے؟ رضا ڈال دیتا ہے. یعنی اللہ اس کے دل کو اللہ کی عنایتوں پر راضی کر دیتا ہے. یعنی اب مجھے جو بھی ملے گا میں اس پر راضی ہو جاؤں. یعنی اللہ رب العزت جس سے خود راضی ہوتا ہے, اب وہ بھی کیا ہونے لگتا ہے؟ اللہ سے راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بہت مشقتوں کا معاملہ ہے, یہ آسان بات نہیں ہے اللہ سے راضی ہو جانا. لوگ اللہ سے راضی, اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا بھی آسان بات نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ عبور کر جاؤ, یہ سارے معاملات حل کر لو, اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دو, تو یقیناً تم سے کیا ہو جائے گا؟ وہ تمہارا رب راضی ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم بھی جب نیکیاں کریں تو ہمارا انٹینشن پیورلی اور سوللی یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے دیدار کے لیے نیکیاں کریں, نہ کہ دنیا کے مال اور دولت سمیٹنے کے لیے, یا کسی کا احسان چاہنے کے لیے, نہ دکھاوے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو اخلاص عطا فرمائے. چل ریپیٹ کر لیں. یعنی بے لوس اور بے غرض, ہاں بے غرض اللہ کی خاطر کوئی بھی نیکی کریں, اس کے اندر یہ نہیں ہونا, ہاں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, اور احسان کے لیے نہ کریں. بالکل بالکل, ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور بالکل آپ خیر کا راستہ طلب کریں یا شر کا راستہ طلب کریں, جس راستے پر بندہ نکل پڑتا ہے اللہ وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. پھر اور مال کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں ہاں, یعنی کہ دینے کا ظرف بڑا کریں. یعنی ہمارا ہاتھ اللہ رب العزت کون سا رکھے؟ اوپر والا ہاتھ, دینے والا ہاتھ رکھے, لینے والا ہاتھ نہ رکھے. اور اس معاملات میں بھی دینے کی ہمارے اندر اتنی کوالٹی ہونا چاہیے کہ جب ہم بھی کبھی نیڈ میں ہو, کبھی ہم بھی ضرورت مند ہو, تب بھی ہمارے اندر وہ جذبہ مر نہیں جانا چاہیے یا کم نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم اگر دوسرے کو اپنے سے زیادہ ضرورت مند دیکھیں تو ہم اس کے اوپر خرچ کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیں. تو وہ چیز, وہ جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ بڑھنا ہی چاہیے, کم نہیں ہونا چاہیے. اور
اور ہاں کون سی؟ اتقا اور اشقا. کون ہے اتقا اور اشقا؟ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی، جو ان کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا یا اس کی آیتوں کو کیا کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، تو وہ بدترین لوگ ہیں، اشقا ہیں، یعنی شقی ترین ہیں، جو اللہ رب العزت کے سخت نافرمان لوگ ہیں. اور جو متقی لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو متقیوں کے بھی ہائیسٹ لیول پر ہیں اتقا، یعنی وہ جو خرچ کرتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، مطلب پھر اور بھی صحابہ کرام آ جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیدار کی خاطر خرچ کرتے ہیں، بے لوس کرتے ہیں. یعنی ان کو کسی چیز کی، کسی مال کی، کسی احسان کی، کسی تھینک یو کی غرض نہیں ہے. وہ اپنے رب کا دیدار، وہ اپنے اعلیٰ رب کی ملاقات کے کیا ہیں، خواہاں ہیں. ٹھیک ہے، چل. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو کیا کر دے گا، اللہ راضی کر دے گا، یعنی اس سے راضی بھی ہو جائے گا اور اس کو راضی بھی کر دے گا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں بھی راضی لوگوں میں شامل فرمائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جس سے اللہ بھی راضی